आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अब्रार कुरैशी आपसे बहातुबु गोरखधंधा देखने वाले लोगों के लिए नया एपिसोड और वही जगह वही शख्सियत जहां से एक साल कबल आज़ाद कश्मीर की सियासत में जिस शख्सियत के साथ इंटरव्यू किया काफ़ी गोंजाल पैदा हो गया था और आज वही चौधरी तारिक फ़ारूक साहब सीनियर वज़ीर हैं और ऊपर से सीनियर नायब सदर भी हैं अपनी जमात की आज़ाद कश्मीर के अंदर, वज़ीर हैं हाउसिंग एंड प्लानिंग के। इससे कबल 3 मरतबा मेंबर असम्बली बने, अब चौथा टेन्योर है इनका, मेंबर कश्मीर कौंसल रह चुके। मुख्तलिफ जमातें भी देखी, मुख्तलिफ लोगों के साथ इन्होंने काम भी किया, बड़े मुदब्बर हैं, शायरी से भी लगाव है, सियासत से तो दिलचस्पी है ही है, तो ये चौथी मरतबा कामयाब हुए। लेकिन ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं बाकी लोगों से, कोशिश करते हैं जो दिल में होता है उसको ट्विटर के ऊपर या अखबारात की ज़ीनत बनाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे जो कुछ आपको ट्विटर पे भी नहीं मिलता, जो अखबारों में भी नहीं आता, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप देख सकें। तो चौधरी तारिक फ़ारूक साहब आज की गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कुरैशी साहब, आपको वेलकम करते हैं बरतानिया में। बहुत शुक्रिया आपका। लोग तारिक साहब सवाल उठाते हैं कि आप लोग हमारे हुक्मरान हैं, रहनुमा हैं, कौमी ख़जाने से पैसे लेके आप मेरे सामने क्यों बैठे हैं आज? देखिए, मैं जब से हमारी ये हुकूमत बनी अभी तो 3.5 साल हो गए, उनमें सिर्फ एक मरतबा मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने टूर किया ऑफिशियली ब्रसल्स का। उसके अलावा तो जितने मैंने बैरून मुल्क मेरे दौरे हैं वो उसमें हुकूमत का कोई एक्सचेकर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। और मैं मुख्तलिफ जो यूरोपीय यूनियन के अंदर और यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर और इसके अलावा दीगर ममालिक में भी हम लोगों ने अपने कॉकस बनाए होते हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहता है और उनके ज़रिए हमें फिर मौका मिलता है कि हम पूरी दुनिया में जो सीखने का अमल है उसको समझने के लिए जाएं। अभी भी हम 3 मिनिस्टर जो आए थे, कैम्ब्रिज वालों ने हमें बुलाया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, उनका असेसमेंट का एक प्रोग्राम था और वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम था। उसमें पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर हैं शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने भी एक दिन शिरकत की थी। तो ये सारे अखराजात उनके अपने थे, उनके अपने कैम्ब्रिज वालों के थे, हमारे नहीं थे। तो ये सारे अखराजात उनके अपने थे, उनके अपने कैम्ब्रिज वालों के थे, हमारे नहीं थे। तो हमेशा मैं जब अपने अकाउंट सरेंडर करता हूँ तो तब भी मुझे लिख के देना पड़ता है जी कि मैंने कितने बैरून मुल्क दौरे किए और उनको किसने स्पॉन्सर किया। हमारा कानून अब ऐसा है कि हर एक को जो आदमी भी किसी पोजीशन पे है उसको ये लिख के देना पड़ता है। तो हर जगह हमारा जो है ना वो एहतसाब तो होता है, इस लिहाज से वो कौन है क्लैरिटी जो कभी एहतसाब कर सकता है? हमारा एहतसाब तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो अभी उनके इस वक्त जो हमारे FBI है वो तो उसके पास तो सारा रिकॉर्ड होता है, हमारे बैंक्स का रिकॉर्ड है, हमारी मूवमेंट का रिकॉर्ड है, हमारी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड है, हमारे जो अजीज़ व कारब हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड है। यहाँ तक पोजीशन है कि हम अपने बच्चों के जब अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 3-3 माह तक हमारे अकाउंट नहीं खुलते, इसलिए कि आज पॉलिटिशियन जो है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लगी होती है और वो देखते हैं कि ट्रांजेक्शन कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। तो सिस्टम बहुत अच्छा है अभी तो पाकिस्तान के अंदर, इस लिहाज से आपको कुछ शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बात तो आपकी सुनी, लेकिन ये जुमला कंप्लीट करें कि एहतसाब कर सकता है एक इदारा है, लेकिन किसी का एहतसाब हुआ? देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर तो एक अपना आइन है, अपना ही एक पोजीशन है। उस नुक्ता नज़र के अंदर आप कहेंगे तो आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 3 सालों के अंदर हमने कोशिश की है कि पॉलिटिकल मकासद के लिए एहतसाब ब्यूरो को इस्तेमाल में ना लाया जाए, इसीलिए उसको आपने उसके लिए लेजिस्लेशन हमने अब नई की है। और पहले जितने भी सारे अरसे में केसेस आए हैं वो सारे के सारे मुलाजमीन के हवाले से आए हैं और मुलाजमीन जो है वो तख्ता मश्क बने हैं, लेकिन निकला फिर भी कुछ नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनको मद्देनज़र रखते हुए कि किसी की जानबूझ के जो है किसी के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी बात नहीं की जाए। आपने पाकिस्तान में बहुत कुछ देखा है, समझा भी है, सुना भी है, देखा भी है, हमने ऐसी कोई रवायत नहीं डाली। ब्यूरो बेलगाम घोड़ा लगता है आपको? आज़ाद कश्मीर में तो ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान के अंदर आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं। ब्यूरो अच्छा इदारा है। मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान का जो अदारा है, अगर आप आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें उससे बेहतर बनाना चाहिए था, इससे बेहतर हम बना सकते थे। अब हमने लेजिस्लेशन की है, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वज़ीर तालीम आए आप थे,
नजीब नकी साहब थे, कुछ सीखा आपने वहाँ से? यहाँ सीखने के लिए तो आते हैं बेसिकली। जब आप एक ऐसी रियासत के अंदर हो जो अभी तक डिस्प्यूटेड हो, जिसका अभी तक मुस्तकबिल जो है वो तयन शुदा ना हो, और तालीम बहुत ज़रूरी हो। हमारी हुकूमत ने 36% से ज़्यादा जो बजट है वो हुकूमत ने तालीम के लिए रखा हुआ। आप तो पाकिस्तान को भी क्रॉस कर गए। वो मैंने अर्ज़ किया ना, हमने अब देखें हमारी 42 लाख आबादी है, 1 लाख हमारे मुलाजमीन है। आप अंदाज़ा लगा लें, हमारा दुनिया का जो एग्रीगेट आप निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा बनेगा। नंबर 1 पे बात तो उस लिहाज से आप देखें, फिर अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर इस्लाहात लाएंगे, एजुकेशन के अंदर NTS सिस्टम लेके हम आए। फिर उसके बाद हमने अदारों को उनकी बिल्डिंग्स के हवाले से, बाकी जो एनवायरनमेंट है उसके हवाले से हमने काम किया, करिकुलम के ऊपर हमने काम किया, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर हमने काम किया। तो अभी मज़ीद जो असेसमेंट्स हमें दरकार है, अभी तक आप मुझे पूछेंगे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो अभी तक हमने फ्रेम नहीं किए, इसलिए अभी तक यही पूछ रहा था कि कैम्ब्रिज में 3 दिनों में क्या सीखा। वही कि इसको कैसे, अब जो हमारे पास असल डेटा है जो ओरिजिनल है, फेक नहीं है हमारे पास। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो है वो 2 हैं और 4 टीचर हैं, ऐसा ही। और बाज़ प्राइमरी स्कूल जो है वो ऐसे हैं जिन ये ऑन ड्यूटी होते हैं। वैसे 2 से ज़्यादा हमारे पास किसी भी प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं है, मोस्टली ऐसे ही है। लेकिन ये है कि पूरे का पूरा सेटअप जो है, एक प्राइमरी एजुकेशन से फिर एलिमेंट्री एजुकेशन से फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपनी आने वाली नस्ल को प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छी वेल डिसिप्लिन पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब हम तीनों ने ये फैसला किया है, अब जाके जब हम पहुँचेंगे तो हम जो है वो अपनी काबीना को इसके हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, और हम चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अब जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनाए वो आइंदा आने वाली कोई हुकूमत तब्दील ना करे, बल्कि उसमें और बेहतरी लाए, और बेहतरी लाए। चीज़ों को सुनना, देखना, सीख लेना। आपको लगता है हम वहाँ पे जो छोटी सी हमारी एक रियासत खित्ता है जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो बिल्कुल नीयत अगर ठीक हो, और आपके जो सियासी नज़रियात हैं उनमें क्लैरिटी हो, यानी जो मैनिफेस्टो आपने दिया हो उसमें जो है वो क्लैरिटी हो, तो यू कैन डू दिस। और जो जितना छोटा खित्ता होगा, पॉलिटिकली उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इनको सेटल किया जा सकता है और आसानी से सेटल किया जा सकता है। सिर्फ इसके पीछे एक विजडम होनी चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, और फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो इन टाइम होनी चाहिए। हाउसिंग एंड प्लानिंग के वज़ीर हैं आप जैसे बंदे के, तो किसी अच्छी सी वजारत का वज़ीर होना चाहिए था। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होती होगी, बस पार्टीज़ में, यहाँ पे भी लेबर पार्टी के अंदर कुछ राइटिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ टोरीज़ में भी आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ भी पार्टीज़ के अंदर ग्रुपबंदियाँ होती हैं, छोटी मोटी होती हैं, लेकिन पार्टी के साथ सबकी व्यवस्था होती है, और उसको तो किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। अलबत्ता यह है कि प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी होती है कि वो किसको किस जगह पे खिलाना चाहता है, किस जगह पे रखना चाहता है। इट इज़ ऑल अप टू हिम, वो उनकी मर्ज़ी है। जो जिसमें सलाहियत है वो कमज़ोर डिपार्टमेंट को भी उठा लेता है। किसी की सलाहियतों का कैसे पता चलता है वो बासलाहियत है? देखिए, ये तो जब वो काम करता है उसका काम खुद बोलता है, उसका अमल खुद बोलता है। तकरीर नहीं बोलती, अमल बोलता है। हम तकरीरों के बादशाह हैं, अमल के बादशाह नहीं है। सीनियर वज़ीर हैं, सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, और 2 वजारतें थी, एक चली गई, दुख हुआ इस पर? नहीं, कोई दुख नहीं हुआ। हमने मिल बैठ के तय किया, अंडरस्टैंडिंग से बैठ के तय किया। बोझ था? नहीं, बोझ नहीं था। हमारे एक पॉलिटिकल ज़रूरत थी हमारी। पहले हमने 12 जो हमारे मिनिस्टर्स थे उनके साथ काम चलाया, लेकिन बाद में प्रेशर्स बढ़ते गए। जो प्रेशर्स बढ़ते गए तो हमें ज़रूरत पड़ती कि हम अपनी काबीना को एक्सटेंड करते जाए। जब काबीना एक्सटेंड होती है तो ला वाला पोर्टफोलियोज भी चेंज होते हैं। तो जो मुनासिब समझा प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है वो चैलेंज करे, चेंज करे, जिसको मर्जी चाहे करे, वो उनका अपना अख्तियार है, उसको तो किसी जगह कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तारिक साहब, मेरे खित्ते की जो हुकूमत है उसके दूसरे बड़े अहदे के ऊपर आप फाइज हैं, यकीनन सूझबूझ रखते हैं सियासी और हर एतबार से। अगर कोई आपकी हुकूमत का और हमारे खित्ते का वज़ीर आज़म कहे कि मैं आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, आपके नज़दीक इसका मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं इस हवाले से, कश्मीर इशू के हवाले से, और कुछ बातें, बेसिकली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
اور بعض کا سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ بھی مشکلات پیدا کر دیتی ہے. سلپ آف ٹنگ آپ نے میری عرض تو سن لیجیے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ خبردار کرنا چاہتے تھے حالات کی سنگینی کے بارے میں, اور وہ کوئی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو خبردار کرنا چاہتے تھے. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یا ان سے ہو گئے وہ مناسب نہیں تھے, لیکن ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں محسوس کرتا. اگر ہوتی تو میں کہہ بھی دیتا ہوں, ایسے بات نہیں ہے, نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی, صرف سلیکشن آف ورڈز جو ہے. لیکن انہوں نے باخبر کرنا چاہا اور انہوں نے جو الفاظ چنے شاید وہ مناسب نہیں تھے. لیکن ابھی جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمیں قوم کے ساتھ سچ بھی بولنا ہے سلیقے سے, طریقے سے, اور انہیں آنے والے جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے تیار بھی کرنا ہے. ٹھیک. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ایک بات اپنے نقطہ نظر سے کی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ایک فریق ہے, اسی طرح ہندوستان ایک فریق ہے, لیکن ہم تو فریق اول ہیں. اور جو فریق اول ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ ہم تو سن آف دی سائل ہے, ہمارے زمین کا کیس ہے, ہمارے علاقے کا کیس ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. تو اس وقت آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, ان کو اپنے طور پہ کام کرنا چاہیے جو ابھی تک وہ نہیں کر پائے. آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو عوام ہے, ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ایسے ہی چلے گا سسٹم یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں جو محسوس کرتا ہوں, میں نے اس کا اظہار اسمبلی میں بھی کیا ہے کہ اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے وہ بڑی ہی ایج کے اوپر ہے. ایک ایسی جگہ ہم کھڑے ہیں کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی جو شناخت ختم کی گئی, اس کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی اس کو متاثر کیا گیا, پھر جس طریقے سے لیڈرشپ قید کر دی گئی, پھر جس طریقے سے عوام کو باہر آنے سے روکا گیا, ریاست نے, ہندوستانی ریاست نے پورا اپنا اختیار جو ہے وہ جبر جو ہے, ظلم جو ہے وہ. آج تو ہم آزاد کشمیر کی فکر ہے نا, میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, اگر وہ مشکل حالات کے اندر کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں دباؤ میں, اگر وہ تو آزاد کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارا مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہے, ہمارا مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہے. یہ پرائم منسٹر بھی خبردار کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی خبردار کر رہے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں اس وقت سارے قابل احترام ہیں میرے لیے, ان سب نے اس پہ کتنا کام کیا ہے, لوگوں کو سچائی کا سامنا کرنے کے لیے کتنا ذہنی طور پہ, فکری طور پہ, عملی طور پہ تیار کیا ہے. یہ تو اس وقت تک جتنی تحریک ہے وہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ایک انڈیجنس موومنٹ چلی اس کی وجہ سے, اور پھر ڈائسپورا جو ہے بیرون ملک, اس نے اس کو سنبھالا دے رکھا ہے. آج مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ آج مسئلہ کشمیر تو یہ ہے کہ آیا ہم اپنی شناخت برقرار رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے. اب ہمیں آر والوں کو فکر ہے, پار والوں کے ساتھ ساتھ لامحالہ اس بات کو تو دیکھیں نا, آر اور پار میں فرق تو ماسوا ایک تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کا ہے. اور باقی تو اگر آپ دیکھیں گے اس نقطہ نظر سے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جتنا مسئلہ ہے, جتنی تحریک ہے, جتنی موومنٹ ہے, وہ تو اس وجہ سے ہے کہ ہندوستان نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے, کہ خود ارادیت کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا. بعد میں پھر طاقت اس کے اندر زیادہ آتی کی, جب زیادہ طاقت آتی کی تو طاقت نے تباہی کر دی پورے علاقے کے اندر, پورے خطے کے اندر. نتیجتاً یہ ہے کہ اب ہندوستان کو سارے سمجھتے ہیں, ساری دنیا سمجھتی ہے اپنی جگہ. آپ سمجھے, ہم سمجھے, ہم نے تو دیکھو بہت پہلے لوگوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ, ہماری جو لیڈرشپ تھی ریاست جموں کشمیر کی, انہوں نے تو بہت پہلے سمجھا ہوا تھا کہ یہ اس کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے, اس کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے, اور انہوں نے فیصلہ بھی اسی لیے علاقے پاکستان کا کیا تھا. لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے, اب تو دیکھیں نا, آپ تو ماضی میں ہر وقت پھنسے رہنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. آپ تو آگے دیکھنے کی بات ہے کہ فیوچر میں کیا ہے. اب تو کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیزیں نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہیں, صرف آپ پڑھنا نہیں چاہتے. جس نقطے کو آپ کہہ رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو نقطہ میں نے ذاتی طور پہ سمجھا, ہمارے اس پار کا تو حل ہو گیا, اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن جب پرائم منسٹر پاکستان 5 اگست کو ہندوستان جو ہے وہ ایبروگیٹ کرتا ہے, وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو چینج کرتا ہے, اور 14 اگست کو آزاد کشمیر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر کو ڈیفینڈ کروں گا.
اس کے بعد ہم لوگوں کو تو اور کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے باوجود بھی ہم اگر اچھا ہمیں اس کی فکر ہے تو میں یہ نہ چلا جائے. یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں, وہ تو پرائم منسٹر پاکستان نے کہا نا, پاکستان کی اپنی ایک پوزیشن ہے. پرائم منسٹر پاکستان جب کہتے ہیں تو کشمیر کے لوگوں کی تو اور پوزیشن ہے نا. کشمیر کے لوگوں کو تو اور انداز سے سوچنا ہے, اور طریقے سے سوچنا ہے کہ یہ ایک جبر ہے, جبر کے اس کے ساتھ اسی حالات سے گزارا کرنا ہے, اس کو فریز کرنا ہے فی الحال, اس کو آگے بڑھانا ہے یا اس کے بارے میں آگے بڑھنا ہے, کوئی نئی اپروچ لینی ہے, نئی سوچ لینی ہے, کیا کرنا ہے. لوگوں کو بچانا بھی ایک ذمہ داری ہے نا ریاست جموں کشمیر کی لیڈرشپ کی, کہ لوگوں کو صرف مروانا جو ہے وہ ذمہ داری تو نہیں ہونی چاہیے نا. لوگوں کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے, آئندہ آنے والی نسل کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہونی یہ چاہیے. الحاق پاکستان کے نعرے نے ہمیں نقصان نہیں دیا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑا نقصان ہوا ہے. بیسیکلی بنیادی بات ہے کہ حق خدا ردیت جب بھی ملے گا رائے شماری ہونی ہے. رائے شماری یو این او کے پلیٹ فارم تلے ہونی ہے, وہ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی. ہم تو ابھی تک نہیں بتا سکے کہ ہماری قراردادیں ریکمنڈیٹری تھیں یا مینڈیٹری تھیں, ان کے اوپر عمل کتنا ہونا تھا, کہ کیوں نہیں ہوا, کس وجہ سے مشکلات بڑھی ہیں, کتنے مواقع آئے جو ضائع کیے گئے. اور جب ہو گیا سب ہو گیا, آپ آ کے دیکھیں. میں نے پہلے جیسے آپ کو کہا کہ ماضی میں نہیں رہنا چاہیے, ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. آپ آ کے دیکھنا چاہیے, آ کے دیکھیں کہ آیا 2 ممالک ہیں, پھر تیسری قوت ہے چائنا بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے, 3 نیوکلیر کنٹریز کے بیچ میں ہماری ریاست جموں کشمیر ہے. اس لیے میں یہ نہیں لفظ استعمال کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تینوں کے بیچ میں ہے. اب تینوں کی جب بیچ میں ہے تو بہت ہی سینسیٹیو ایریا ہے, سینسیٹیو ایریا, اور سینسیٹیو ایریا کے لوگوں کو بچانا بھی کسی کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم روز کہتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں, لیکن ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ذمہ داری ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا جو ماضی سے آپ کہہ رہے ہیں سبق سیکھا, وہ یہی سبق نہیں سیکھا کہ یہ جو مسئلہ کشمیر جو ایشو تھا یا ہے, اس کو دونوں ملکوں نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا, سلسلہ روزگار بن گیا؟ کسی حد تک آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن جو لوگوں کی نظریاتی سوچ اور فکر تو رہی ہے نا, اور وہ لوگ اس کو کے نظریے کیا ہیں؟ جس قوم کے پاس 4 نظریے ہیں, دیکھیں میں نظریہ ایک ہی بات کے اوپر ہم متفق ہیں سارے کے سارے, چاہے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی لیڈرشپ ہے یا آزاد جموں کشمیر کی لیڈرشپ ہے, ایون جو گلگت بلتستان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی, کہ حق خدا ردیت ملنا چاہیے. یہ ایک ایسی بات تھی جس کے اوپر اتفاق تھا, اب بھی ہے. اس کے علاوہ میرے خیال ہے جو بھی ہم کو معاملہ لے کے آگے بڑھیں گے اس کو شاید پذیرائی نہ مل سکے. میں آپ کو مستقبل کے بارے میں ایک سوال پوچھنے لگوں, شاید جو ہمیں بعد میں کام دے گا. یہ آزاد کشمیر ضلعوں اور تحصیلوں میں بدلے گا؟ سیدھی بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر پہلے بھی ضلع ہیں, تحصیلیں ہیں, اس میں آزاد کشمیر رہے گا نام؟ آزاد کشمیر موجودہ حیثیت اپنی کتنا عرصہ برقرار رکھ سکتا ہے, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے, اور لیڈرشپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے. یہ لیڈرشپ سے مراد کیا ہے؟ لیڈرشپ سے مراد وہ تمام سیاسی قوتیں آزاد کشمیر کی, آزاد کشمیر, آزاد ریاست جموں کشمیر کی, ٹھیک, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں ایک سوچ اور فکر پیدا کریں. یہ خدشہ ہے یا حقیقت ہے؟ یہ خدشات نہیں ہے, یہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو پڑھنا چاہیے, اور اس کے مطابق ایک عملی ترتیب دینی چاہیے. آپ لوگوں میں اتنی قوت ہے کہ آپ ریاست کے جو نمائندے ہیں وہ اس دیوار کے اوپر لکھی چیزوں کو پڑھ کے عمل کروا سکیں؟ کیوں نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں دیکھیں, آزاد کشمیر کی لیڈرشپ اگر چاہے گی تو آزاد کشمیر کی موجود فیصلہ تو یہ کرنا نا کہ آزاد جموں کشمیر اگر خدا نہ خواستہ اکیلا رہ جاتا ہے, وعدت تو پہلے بھی 47 کے بعد قائم نہیں رہی. ٹرو. اور اب صرف اکیلا اگر ساری جدوجہد آزاد جموں کشمیر کے اوپر آ جاتی تو آزاد جموں کشمیر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. میں یہی تو آپ سے سوال, میں نے اسی سوال کا جواب دینا چاہا کہ یہ اب لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, اور جیسا کہ نظر آ رہی ہے ہو جاتی ہے, تو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں. ان فیصلوں سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی, انہیں دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور لوگوں کو اس کے بارے میں لوگوں کو جذباتی انداز سے نہیں گائیڈ کرنا چاہیے, بلکہ لوگوں کو ذہنی طور پہ نہیں, نظریاتی طور پہ بھی, فکری طور پہ بھی, اور عملی طور پہ. اس کو بغاوت نہیں کہیں گے؟ نہیں, بغاوت نہیں ہے. میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے پاس آزاد کشمیر کے پاس تو کوئی آرمی نہیں ہے نا, آزاد حکومت کے پاس تو کوئی آرمی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا ڈیفنس تو حکومت پاکستان کے پاس انڈر UNCAP ریزولوشن سے. تو خدا نہ خواستہ اگر جغرافیائی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے, اور جیسے کہ نظر آ رہی ہے کہ تبدیل ہونے جا رہی ہے, کب کہہ نہیں سکتے, کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, ترسوں ہو جائے, لیکن جلدی نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ ساری کی ساری جو سچویشن اس وقت ہے, اور جس طریقے سے
ریئیکشنز آ رہے ہیں ہندوستانی اقدام کے اوپر، جس طریقے سے ریئیکشن شو کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، جس طریقے سے صرف یکجہتی کی حد تک باتیں کی جا رہی ہیں، اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. 23 مارچ کو یوم قرارداد پاکستان کی ایک تقریب ہوتی ہے ہر سال ہمارے یہاں. اس 23 مارچ کے بعد ہی 24 یا 25 کو بھارتی وزیر اعظم تقریر کریں گے جو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. آپ کو جو خدشات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارچ تک ہونے جا رہے ہیں؟ میرا نہیں کہا کہ مارچ تک ہونے جا رہا ہے، اتنی کوئی تیزی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اور جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنے تشویش کا اظہار ضرور کیا. ڈائسپورا ہمارا پاکستانی اور کشمیری جتنا تھا، اس نے بہت اچھا اپنے آپ کو جو ہے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ان کے اندر بڑا جذبہ تھا، شوق تھا. لیکن جب لیڈروں کی سوچ، جو لیڈرز ہیں ان کی سوچ اور فکر میں کلیئرٹی نہ ہو تو وہ یہ جو موومنٹ ہے، یہ اس کی سمت جو ہے نا، اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی سمت کی طرف جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ چکوٹھی کے اوپر ایک سیٹن ہوا، اسی طرح آپ نے دیکھا تیتری نوٹ پہ ہوا. لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کے اندر، اگر آپ نے اس کو آبزرو کیا ہو وہ کیسی ہے. ہماری بارز نے کوئی بات کی ہو، ہماری جرنلسٹ نے کوئی بات کی ہو، ہمارے پولیٹیشینز نے کوئی بات کی ہو، ہمارے جو اساتذہ ہیں، پروفیسرز ہیں، یونیورسٹیز میں جو لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی سمجھا ہو، لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا ہو جو ان کے ذہن میں آئے. لازمی نہیں ساری باتیں ان کے ذہن میں صحیح ہوں. خدشات ویسے بھی کمیونیکیٹ نہیں کرنے چاہیے، لیکن حقیقت ضرور کمیونیکیٹ کرنی چاہیے. اب تک جس نیچ پہ ہم پہنچے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری امیدیں تھیں، جو وکالت انہوں نے کرنی تھی، وہ 1% بھی انہوں نے کیا؟ دیکھیں، پاکستان کو آپ مشکل میں نہ ڈالیں. پاکستان طاقتور ہوتا تو ایسا ہوتا نہ، ہوتا ہی نہ. پاکستان اس وقت کئی مشکلات کا شکار ہے. پاکستان کے خلاف کئی عالمی سازشیں ہیں. پاکستان اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ کئی مشکلات کا شکار ہے. جب وہ مشکلات کا شکار ہے تو وہ اس کو آپ مزید کسی اور مشکل میں ڈال دیں. پاکستان کا جب وزیر اعظم خود یہ کہتا ہے کہ جنگ مناسب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جنگ مناسب بات نہیں ہے، تو ان کی سوچ بڑی واضح ہے، وضاحت ہے اس میں پوری کی پوری. اور یہ حقیقت ہے کہ ماں سوائے ڈائلاگ کے اور کوئی حل نہیں ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. اور ڈائلاگ ہم سے کرنے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ممکن ہی نہیں ہو پا رہا. اس لیے کہ ہم خطے کے اندر اس وقت اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے. تو وہ کتنا بوجھ اٹھائے گا؟ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت کو ہمیں جو ہے وہ ایٹ ایز کرنا چاہیے کچھ معاملات میں. گلگت بلتستان کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو. اور میرے نزدیک پروویژنلی، عبوری طور پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو ممکن ہے. عبوری طور پہ کی جا سکتی ہیں جو ممکن ہے. اور مثلاً جموں کشمیر کا یہ جو آزاد خطہ ہے، اس کو جو ہے وہ آپ اگر پروویژنلی پاکستان اپنی باؤنڈریز جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے، پروونشل سٹیٹس دیتا ہے، تو اس کی اور پوزیشن بن جائے گی. لیکن پروویژنلی ہوگی سب سبجیکٹ ٹو، میں نے صوبائی پوزیشن کی بات کی ہے. اسی طرح جی بی کی، آزاد کشمیر کو صوبائی طرز کی طرح لے آنا چاہیے. میں نے کہا کہ عبوری طور پہ، عبوری طور پہ، عبوری جیسے ہمارا انٹرنل کانسٹیٹیوشن ہے، عبوری کانسٹیٹیوشن ہے. جب تک سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، مستقل کوئی حل نہیں ہوتا، تب تک کچھ چیزیں ممکن ہیں. تو اس کو عبوری طور پہ صوبہ بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لحاظ سے ضرور فائدہ ہوگا کہ کوئی مشکلات میں کمی آئے گی. آپ کو لوکل سطح پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. جی بی والے بھی مطالبہ یہی کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ تو بیٹھنا نہیں چاہتے. جی بی والے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں نا، بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی تو صرف ایک زنجیر نے انہیں باندھ رکھا ہے نا، جو اقوام متحدہ کی اور آپ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں مطالبہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہوگا، عبوری طور پہ صوبہ بنائیں گے. اس کے علاوہ اگر کسی کے اور پاس کوئی حل ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اور یہی سیٹ اپ کیوں نہیں چل سکتا؟ یہی سیٹ اپ دیکھنا ہے نا کہ یہ سیٹ اپ اپنا وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا. جب سارے راستے بند ہو جائیں تو یہ وزن اٹھا سکے گا کہ نہیں اٹھا سکے گا؟ ہماری لیڈرشپ یہ وزن اٹھا سکے گی نہیں اٹھا سکے گی؟ آپ کو لگتا ہے یہ کشمیر صوبہ بھی بنے گا یا تحصیلوں اور ضلعوں کے ساتھ کر کے تو مختلف صوبوں؟ میرا نہیں خیال تحصیلوں والی بات ہے. اگر ہم نے اپنے کارڈز ٹھیک کھیلے اور ہم نے اپنی سوچ اور فکر کو مثبت رکھا اور ہم نے لوگوں کو تک حقیقت پہنچائی تو
مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا عبوری نظام لے کے آ سکتے ہیں جس سے جو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے زندہ رہے، اور جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی جو ہے وہ کوئی آنچ نہ آئے۔ طارق صاحب کہتے ہیں جس قوم کے حکمران، لیڈر، سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگ ایسے نہیں ہیں تو آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ کروا سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، مثلاً جس میں دیکھیں نا اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے، پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام ہے، نیشنلسٹ ہیں، سب نیشنلسٹ ہیں، کافی لوگ ہیں، مختلف ہماری بارز ہیں، اور ہمارا ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ کسی نہ کسی حوالے سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رائے اپنی دے سکتا ہے، اس کے پاس اتنی اظہار رائے کی آزادی ضرور ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ابھی صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو فرض کریں پاکستان اس معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے جی کہ ہندوستان وہاں پہ یہ جو کرفیو ختم کر لیتا ہے اور 5 اگست سے پہلے والی صورتحال برقرار ہو جاتی ہے، تو پھر تو تاریخ تو پھر بھی جاری رہے گی۔ ٹھیک، پھر بھی جاری بال ہوتی تو، اگر نہیں ہوتی تو خلاص، اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ اکیلا آزاد کشمیر، آزاد جموں کشمیر کی یہ پوری سیٹ اپ جو ہے وہ کتنا عرصہ اپنے کندھے پیش کر سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تھوڑے سے کرنٹ ایشو کے اوپر بات کریں گے، پھر تھوڑے سے ماضی میں بھی جائیں گے۔ سکندر ایاد صاحب اور آپ کافی قربت بھی ہے، پرانے ساتھی بھی ہیں، وہ اور بیرسٹر سلطان صاحب پرائم منسٹر صاحب خان صاحب کو ملے، کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں سکندر صاحب ایلڈرلی آدمی ہیں، ان کو کسی اب ایک جماعت میں قید کر کے نہیں رکھا جا سکتا، ان کی اپنی ایک سوچ اور فکر ہے، اور اس عمر میں بھی سوچ و فکر ہے؟ نہیں، ان کی سوچ اور فکر ہے، ان کی رائے ہے، مستحکم رائے ہے۔ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ان کی سوچ و فکر ہے کیا؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے 2 دفعہ ایک شخص وزیر اعظم رہا ہے، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کا صدر رہا ہے، پھر ایک پارٹی کو انہوں نے چلایا ہے، اس آزاد کشمیر کے اندر ایک اس وقت تک سب سے کامیاب ترین چیف ایگزیکٹو کوئی اگر شخص رہا ہے تو وہ رہے ہیں، تو ان کی رائے ہے، لیکن یہ کہ ان کی رائے کے ساتھ کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ ملنا تھا تو اکیلے ملتے، بیرسٹر سلطان چودھری کی موجودگی میں ان کا ملنا مناسب نہیں تھا، یعنی وہ اپنی حیثیت میں نہیں، میرے الفاظ جو ہے نا وہی رہنے دیں، تو وہ بزرگ ہیں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی حیثیت میں ملنا چاہیے، ان کو کسی دوسرے کی کندھے جو ہے نا وہ مضبوط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے قدموں کے اوپر جو ہے یقین رکھنا چاہیے۔ سکندر ایاد صاحب کے بارے میں جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات وہ جب بھی کسی کو چھیڑنا ہو، تنگ کرنا ہو، کوئی بغاوت کرنی ہو، تو جیسے وہ کچھ کرتے ہیں نا ایسے ہی آپ اور شاہ غلام قادر صاحب بھی کرتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سکندر صاحب جتنے آپ مضبوط لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے اسٹرانگ نروس کے مالک ہیں۔ شاہ غلام قادر صاحب کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں اپنی بات بہت پہلے اوپنلی کرتا رہا ہوں، پھر ساتھیوں نے مجھے کہا جی کہ اب آپ کسی نظم کے پابند ہوں، اب میں کیبنٹ کے اندر کرتا ہوں، جہاں پہ مجھے کہیں موقع ملتا ہے میں اپنی بات ضرور کرتا ہوں، لیکن میری بات کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، اس لیے کہ لوگ حکومت کے ساتھ چلتے ہیں، لوگ نظریات کے ساتھ یا کسی سوچ اور فکر کے ساتھ آگے بڑھنا شاید اتنا کسی حکومت کے ہوتے ہوئے پسند نہیں کرتے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں؟ لامحالہ لوگوں کو جب حکومت بنی ہو تو لوگوں کو، مجھے بھی مفاد عزیز ہے لوگوں کو بھی اپنا مفاد عزیز ہے، میں بھی اپنی کنسٹیچوئنسی کو دیکھتا ہوں، لوگ بھی اپنے کنسٹیچوئنسیز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کام ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے، تو یہ جو ہے نا اختلاف رائے، اس کو حکمرانوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اختلاف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف رائے نہ پاکستان میں برداشت ہو رہا ہے نہ آزاد کشمیر میں برداشت، اس کو جو ہے وہ مخالفت کا نام دیا جاتا ہے، یہ مخالفت نہیں ہوتی، یہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن اس ساری سوچ رکھتے ہوئے بھی آپ اپنی ایک پارٹی کے اندر اپنی گزارا کر سکتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے اسی جگہ بیٹھ کے ایک
ایک آپ سے سوال پوچھا تھا جس کا آپ نے جواب دیا تھا، میں کوئی فساد نہیں پیدا کرنا چاہتا. آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر ہیں ہمارے، پارٹی کے بھی سربراہ ہیں، لیکن ہاتھ نہیں ملاتے. ان سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ بیڈ روم تک آ جاتے ہیں. تضاد نہیں ہے آپ کی بات؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میں نے جس ریفرنس میں یہ بات کی ہے کہ وہ کیسے ہاتھ ملاتے ہیں کیسے نہیں ملاتے یہ بیڈ روم تک، وہ تو جس جگہ بھی میں تو ان کو بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے بیڈ روم تک میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ رسائی دیتے ہیں. این ٹی ایس کے علاوہ اس آزاد کشمیر حکومت کا کوئی اور 2-3 ایسے کام بتا دیں جو آپ نے باقیوں سے مختلف کیے ہوں یا جس میں کامیابی ہوئی ہو. دیکھیں، آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت نے رائے فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں ایک مینیفیسٹو دیا. اس میں ایک بات تھی کہ ہم آزاد کشمیر کی حکومت کو بااختیار بنائیں گے. ٹھیک. اور وہ 13ویں جو ترمیم ہے جس کا ابھی بھی کبھی کبھی آپ شور سنتے ہیں، تو وہ ترمیم جو ہے اس نے آزاد کشمیر حکومت کو بہت بااختیار بنایا، انتظامی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی. ٹھیک. اور کونسل جو ہے وہ اب ہمارا باس نہیں رہی بلکہ اب آزاد کشمیر حکومت کے ماتحت ہے. ٹھیک. اس میں کامیابی ہمیں بہت زیادہ ہوئی ہے. صرف 10% ان کے جتنے ادارے ہیں وہ کسی معذرائی کی وجہ سے یا کسی ناراضگی کی وجہ سے ابھی تک ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکے، لیکن فائنانس سارے کا سارا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ٹھیک. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ واحد حکومت ہے جس نے ڈیفیسٹ جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ ختم کیا. اور اب ہم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کمپیریٹیولی ہمارا کریڈٹ بہت اچھا ہے اس لحاظ سے. اور ہماری جو ریکوریز ہیں انکم ٹیکس کے حوالے سے وہ بھی کمپیریٹیولی کونسل کے حساب سے آپ بہت بہتر ہیں. کونسل کتنی اچھی نہیں تھی جتنی اب اچھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 13ویں ترمیم مینٹین رہے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مینٹین رہے گی. یہ شور شرابہ کیوں ہوتا ہے کبھی کبھار؟ دیکھیں، یہ پولیٹیکلی بعض چیزیں ہوتی ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں. لوگوں کا حق ہے کہ وہ بات کریں. اس کو ایزی لینا چاہیے. حکومتیں ہمیشہ ایشوز کو ایزی لیں اور جو سیریس ایشو ہیں ان کو بر وقت لیں. یہ بر وقت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کو ایزی لینا چاہیے، جن کے اوپر ریئیکشن اتنی جلدی نہیں دینا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بر وقت ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ذرا ڈیلے کر دیں تو نقصان ہوتا ہے. تو ہم نے بالکل ایزی لیا ہوا ہے اس کو. کوئی ایسی ہمارے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں. دوسری جو بات آپ نے پوچھی وہ یہ ہے کہ ہم نے پبلک ریسورس کمیشن کو بہتر کیا. اس کے علاوہ این ٹی ایس ہم نے آپ کو جیسے آپ نے خود ذکر کیا وہ کر کے دیا. پھر اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں روڈ انفراسٹرکچر جتنا ہے اس کو ہم نے جو میجر روڈس ہیں، یعنی جو ہماری پالیسی تھی کہ جو پاکستان سے جتنی آرٹریز آزاد کشمیر میں آتی ہیں وہ بہتر بنانے ہیں. پھر ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ بنانی ہے سڑکیں. پھر ہم نے اس کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر تک بنانی ہے، وہ بنا دی. اب ہم لنک روڈس کو بنانے جا رہے ہیں. اس لحاظ سے اب دیکھیں گے. پھر ہم نے اسکول بلڈنگس کے حوالے سے کام کرنا تھا کہ اسکولوں کی بلڈنگ ہونی چاہیے، ان کے انوائرمنٹ بہتر ہونی چاہیے. اس کے اوپر کام کیا. اور اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے جو تعاون سے پورے آزاد کشمیر میں یک وقت جو ہر حلقے میں جو 10-10 15-15 اسکول ہیں ان میں کام ہو رہا ہے. ان کی بلڈنگس بن رہی ہیں اور بڑی اچھی کوالٹی کے بن رہی ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے پہلے ایمرجنسی سروسز شروع کی اور ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر شروع کی. وہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئے. اس کے ریویوز آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جتنے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میر پر میں جو ہاسپٹل ہے اس میں بلڈنگز یا اسٹاف کی کمی؟ اسٹاف کی کمی ساتھ ساتھ. یہ تو ہمارا تو سب سے زیادہ فوکس پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ کنسولیڈیشن کی طرف رہا ہے. ہم نے کنسولیڈیشن کے معاملے میں ہر ایک شعبے میں جو ہے وہ اصلاحات کی ہیں. اب جا کے ہماری خواہش ہے کہ ہم نئی اسامیاں تخلیق کریں اور نئی اسامیاں دے کے ہیلتھ کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، پھر دیگر جتنے شعبہ جاتے ہیں ان میں ہم جو کمی ہے اس کو دور کیا جائے. ابھی بھی ہمارا اسکول کا سٹاف پورا نہیں ہے. 5 ٹیچر چاہیے پرائمری اسکول میں پڑھانے کے لیے. ایسا ہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پرائمری اسکول جو ہے جو پبلک سیکٹر میں ان میں بچے ہی نہ ہوں. یہ بڑا ایشو ہے اس وقت پورے آزاد کشمیر میں. پرائیویٹائزیشن جو پرائیویٹ اسکول جو ہیں انہوں نے چونکہ انسینٹیو زیادہ دیے ہیں، حالانکہ ان کی بلڈنگز ایسی نہیں ہیں لیکن ان کے انسینٹیو زیادہ ہیں. تو ایک کمپٹیٹیو ورلڈ ہے اب تو اس میں مقابلتاً حکومت کو جو ہے وہ زیادہ کام کرنا ہے. حکومت کو اس میں کام ہو رہا ہے. پھر آزاد کشمیر کے اندر ہم نے اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری انڈسٹریز بند پڑی تھی. میپر میں بند پڑی تھی، بمبر میں بند پڑی تھی. اس کو ایکٹیو کیا. ہمارے جو لوکل باڈیز کے انتخابات نہیں ہو سکے، ایڈمنسٹریٹرز ہم نے مقرر کیے. اب ہم نے ان کو ٹارگٹ دیے ہیں، ان کے ساتھ ان کو فنڈنگ بھی کی ہے تاکہ جو سیوک سروسز ہیں وہ ان کو بہتر بنایا جا سکے. عدالتوں کے میں یہ فیملی کورٹس کا نظام ہم لے کے آئے ہیں، اس کو بہتر کیا ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ریکوائرمنٹ تھی واٹر سپلائیز کی، تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اوپر واٹر سپلائی کی جو ہے وہ
اس میں تقریباً سبھی تحصیلوں کے اندر اب واٹر سپلائی کی اسکیمز جو ہیں وہ ان کو ہم نے اوپن کیا ہے، کام اس کے اوپر شروع ہے. یہ تو آپ کی منسٹری کے نیچے میری منسٹری کے نیچے، لیکن اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھمبر سے مطلب افتخار آباد شام سے لے کے تاؤ بٹ تک جو ہے وہ آپ سڑکوں کا جال بچھا وہ دیکھیں گے پورے آزاد کشمیر میں. اور میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے آپ مجھ میری رائے سے اختلاف کریں، کہ جہاں پہ سڑک جاتی ہے وہاں پہ باقی وسائل بھی ساتھ ساتھ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم جو کلسٹر بیس جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے ایک کلسٹر بنائیں، ایک ان کو کلب کریں. کلب کرنے کے بعد روڈ کمیونیکیشن اگر ہمارا بہتر ہو تو لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز جو ہے وہ بہتر ہوں. ایڈمنسٹریشن میں اسپیشلی پولیس میں اور ایڈمنسٹریشن میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں تاکہ جاتے جاتے ہم جو ہے یہ کام بھی جو ہے وہ ضرور کریں، اور ایسے پریسیڈنٹس ہم سیٹ کر کے جائیں جس کی بنیاد کے اوپر کل کوئی ان اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے. جی ہاں، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے چیزیں بتا دی. چلیں ابھی بہت ساری رہ گئی ہیں، لیکن جتنی مجھے میرے ذہن میں تھی میں نے کوشش کی ہے کمیونیکیٹ کروں. کیسی کوارڈینیشن ہے پاکستان حکومت کے ساتھ؟ بہت اچھی ہے. ہمارا حکومت کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کمپیریٹیولی بہت اچھی جا رہی ہے. ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. ہمارا بجٹ کا ایک پیسہ بھی انہوں نے نہیں روکا. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ پاکستان کے صوبوں کے مقابلے میں ہماری سپینڈنگ جو ہے، فزیکل جو پروگرس ہے ہماری، ایک فائنینشیل پروگرس ہوتی ہے، ایک فزیکل پروگرس ہوتی ہے، دونوں شعبوں میں ہماری بہت بہتر ہے ان سے. اور اس وجہ سے انہوں نے ہماری جو فنڈنگ ہے وہ نہیں روکی. تو پھر میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آپ کے فاروق حیدر صاحب کیوں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر مجھے اعتماد ہے، اسلام آباد والے ہم پر اعتماد کریں؟ لیکن وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اور بات ہے. وہ اسلام آباد میں ڈرتے ہیں کسی سے؟ وہ نہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں. وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. فاروق حیدر صاحب بڑے لکی آدمی ہیں، ان کو ڈر اور خوف کسی کا بھی نہیں ہے. اور اس معاملے ڈر اور خوف نہ ہو تو ایسا بیان تو کوئی نہیں دیتا نا. نہیں، وہ کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے. نہیں، میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. وہ کسی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ان کا مزاج ہی نہیں ہے کسی کو راضی کرنا. وہ اپنے آپ سے روٹھے رہتے ہیں، دوسروں کو کیا راضی کریں گے. اس لیے میرا نہیں خیال وہ اسلام آباد سے مراد ان کی کوئی اور ہے. جی ایچ کیو ہے نا؟ نہیں، وہ میرا نہیں خیال. ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اچھے روابط ہیں. جی ہاں، آپ کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اچھے روابط ہیں. آپ کی حکومت اور آپ کی وزیر اعظم ٹائم پورا کریں گے انشاءاللہ ضرور. آگے آپ الیکشن کے اندر لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے آپ سامنے آ سکیں گے پھر سے؟ لیکن اگر پرفارمنس دیکھ کے لوگوں نے ووٹ دیے تو یقیناً ہم سے بہتر کسی کی پرفارمنس نہیں بعض معاملات میں. لیکن اگر اس وقت دیکھیں پی ٹی آئی ہے، مسلم کانفرنس ہے، پیپلز پارٹی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ کیسی ہے میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اس وقت پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے اب بھی ان کی حالت بری ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں نے ہمیشہ الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط برتی ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کی حالت بری ہے، لیکن ان کی مجھے مار پڑ دیتی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا ہے. لیکن ان کی حالت کیسی ہے کیسی نہیں آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن ان کی حالت سنا ہے آپ لوگ بہتر بنانے جا رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال. آپ کے اندر سے ہی کچھ لوگ بہتر میرا نہیں خیال. میں بالکل سختی سے اس کی تردید کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اتنے میچور ضرور ہو گئے کہ اس پارٹی کے ساتھ ہی ہمارا اٹھنا جینا مرنا ہے. آپ اپنی گارنٹی دے رہے ہیں؟ میں نہیں، سب لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہماری پارٹی کے اندر بڑی یکجہتی ہے. ہماری پارلیمانی پارٹی کے اندر بڑی یکجہتی ہے. اگرچہ پارٹی کو ہم نے اتنا مستحکم نہیں کیا. پاکستان کی مرکزی جو لیڈرشپ ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی، اگر ان میں کوئی کمی پیشی نہ آئی، ان میں نہ آئی بہت کمیاں پیشی آئی. میں ان سے عرض کر رہا ہوں. مثلا ابھی شہباز شریف صاحب ہیں، صدر پاکستان مسلم لیگ ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی میٹنگ نہیں لی ہماری اتنے عرصے سے. ٹھیک ہے، بیچاروں کو میاں صاحب کو بڑی دلچسپی تھی. اب ان کو شاید اتنی دلچسپی ہونی چاہیے، زیادہ دلچسپی لینے. لیکن ابھی تک میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے یہاں کوئی کمی پیشی نہ ہوئی. تو آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری پارٹی ہے وہ اس وقت اللہ کے فضل کرم سے سب سے زیادہ اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے. ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے لوگوں کی مثالیں دیکھیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کو کم از کم 1.5 درجن سے زائد لوگ چھوڑ جائیں گے؟ نہیں، بالکل میں نہیں ایسا دیکھتا. تجزیہ کریں کتنے لوگ چھوڑیں گے آپ؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چھوڑے گا. میں نہیں بلیو کرتا اس بات کے اوپر. لوگوں نے دیکھیں، لوگ اپنی اپنی پوزیشن لے چکے ہیں.
لوگوں کو علم ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے آپ کی پارٹی کے اندر یا ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر آپ اتنی نہیں میرا آپ ٹائم دیکھیں ہمارے یہاں ماجین کے نمائندے ہیں, آزاد کشمیر کے نمائندے ہیں, ایک ایک آدمی ان کے بارے میں, ایک ایم ایل اے کے بارے میں, منسٹر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. اور پھر جتنی کوشش کی جاتی رہے, لیکن اگر لیڈرز کوشش کریں تو, اور میں نے کہا نا کہ خود بیرسٹر صاحب کوشش کریں یا عتیق صاحب کوشش کریں یا باقی لوگ کوشش کریں تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے رزلٹس کیا ہے. لیکن کوئی اور کوشش کرے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور جو ہے وہ ایسی کوشش کرے گا. ان کو آزاد کشمیر کے اندر استحکام چاہیے اور آزاد کشمیر کے اندر استحکام رہنا چاہیے, سیاسی بھی, نظریاتی بھی, فکری بھی رہنا چاہیے. اور یہ جو جماعتوں کے اندر ڈسپلن ہے اس کو بھی برقرار رہنا چاہیے. آئندہ آنے والے دور میں پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کو اتحادی دیکھ رہے ہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں. عتیق صاحب اور بیرسٹر سلطان چودھری صاحب کے ستارے آپس میں نہیں ملتے. اچھا, ستارے نہیں ملتے. لیکن میں علم نجوم کے حوالے سے نہیں بات کر رہا. ان کی جو سوچ اور فکر ہے ایک دوسرے کے بارے میں, مجھے اس کا تھوڑا بہت ایسے ہی ایک سیاسی کارکن کے سے مجھے نہیں لگتا. لیکن وہ بھی سکتا ہے, کوئی چیز ایسی بھی نہیں سیاست میں, کوئی چیز حرف آخر بھی نہیں ہوتی. حرف آخر بھی نہیں ہوتی. وزیر اعظم نہ صحیح صدر عتیق صاحب کو بطور صدر ریاست دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں, ایسا ہو سکتا ہے؟ میری صدر عتیق صاحب بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, بڑے محنتی ہیں. ہم جتنی اس وقت ہمارے پاس پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس میں وہ بہت محنتی آدمی ہیں. ان کا علم ہے, ان کا تجربہ ہے, وہ کسی بھی عہدے پہ جا سکتے ہیں. لیکن ایک پروسیس سے ہی جائیں گے نا. جو پروسیس ہے اس پروسیس سے تو سب کو گزرنا پڑے گا, چاہے ڈگری والا ہو, چاہے علم والا ہو, چاہے بڑے قد والا ہو, چاہے چھوٹے قد والا ہو. پروسیس تو وہی ہے کہ لوگوں سے ووٹ لے کے آنا ہے اور ووٹ لوگوں نے منتخب کرنا ہے. آپ کے گلے شکوے اپنی جگہ کے اوپر حکومت سے یا پارٹی سے, لیکن اس کے باوجود سنا ہے کہ آپ بڑے بااختیار ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر, اپنے حلقے کے اندر, جو چاہیں سیاہ و سفید کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. گلہ شکوہ کس سے؟ میری بات ایسی نہیں ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ میں ایک اور منسٹر صاحب بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے ڈسٹرکٹ میں بہت بیوروکریٹ ہیں. میرے ڈسٹرکٹ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, لیکن طوطی کہتے ہیں, آپ کا بولتے ہیں. میرا تو طوطا ہی نہیں ہے تو طوطی کہاں سے بولے گا. میرا طوطا ہوتا تو میں اتنا خوش قسمت آدمی نہیں ہوں سیاست میں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں تو اب شکر کر رہا ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بس نہ کیا کہتے ہیں, نہ خوف. وہ کہتے ہیں ایک بڑا کلاسی شعر ہے کہ حوصلہ تو دیکھ میرا, دا تو دیکھ, اب مجھے شوق کمال بھی نہیں, خوف زوال بھی نہیں. خوف زوال بھی نہیں. اپنی ذات کو مائنس کر کے جب سوچ رہے تھے نون لیگ بنے گی, آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے, سارے خواب پورے ہوتے کہ ہو رہے ہیں, وہ رزلٹ آئے. حکومت کی حد تک بہت سارے ٹارگیٹس ہم نے اچیو کیے. جماعت کو مضبوط کرنے کی حد تک میرا نہیں خیال کہ جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا ویسا ہوا ہے. پارلیمانی پارٹی کی آخری میٹنگ کب ہوئی تھی؟ ابھی کوئی رائے صاحب جب عمرے پہ گئے تھے تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ کے جو وزراء ہیں, غیر رسمی میٹنگ, بڑے عرصے بعد 3 سال بعد ہوئی تھی. اس میں کچھ 6 گھنٹے ہم بیٹھے تھے, آپس میں بیٹھے تھے. تو اس کے علاوہ تو ابھی تک مجھے کوئی علم نہیں ہے. آپ لوگ جمہوری ہیں؟ نیم جمہوری ہیں. آپ سینئر نائب صدر فاروق صاحب پارٹی کے صدر, کوئی جنرل سیکرٹری, آپ ہی رہیں گے یا کچھ؟ الیکشن ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. کون کروائے گا؟ پارٹی کرواتی ہے, مرکزی وہ کرواتے ہیں, وہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے دیتے ہیں. گھومنے پھرنے کا شوق ہے آپ کو, اکثر دیکھتے ہیں کبھی کہاں, کبھی برف, کبھی دھوپ. گھر میں مطلب اپنے ملک میں بھی کام ہوتا ہے, باہر بھی چھوٹے موٹا دوستوں کے ساتھ اچھی بات ہے ملنا جلنا. بعض کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بہانہ مل جاتا ہے آپ لوگوں سے میل ملاقات کا, لوگوں کو سے سمجھنے کا, سیکھنے کا, نیچر کو ایکسپلور کرنے کا. بیرونی دنیا میں کون سی جگہ پسند آئی؟ میں موسٹلی کافی ممالک گھوم چکا ہوں, 30 سے زیادہ ممالک دیکھے ہیں مختلف اوقات میں. مجھے سسٹم کے اعتبار سے تو انگلینڈ سے بہتر کسی جگہ کوئی سسٹم نظر نہیں آیا یونائٹڈ کنگڈم میں. جتنی ٹالرنس ان میں ہے اور جتنی ہیومینٹی ان میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھی. لیکن باقی بھی بہت خوبصورت ممالک ہیں نیچر کے اعتبار سے. نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے, سسٹم بھی کمپیریٹیولی لوگوں کے بہت اچھے ہیں. لیکن ایک ہے کہ بیسیکلی انسانی دنیا کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنا, وہ جتنی برداشت ان میں نے دیکھی ہے کہیں اور نہیں میں نے دیکھی. رویے اچھے ہوتے ہیں. یہ 30 ملکوں میں گھومنا, خوبصورتی دیکھنا,
सारी चीज़ें देखना, कोई ऐसी चीज़ जो आपने सोचा यार मैं भी एक कौम का नुमाइंदा हूँ, अच्छे ओहदे के ऊपर हूँ, बाइख्तियार भी हूँ, तो आपने कोशिश की हो ये चीज़ काश मैं अपने हलके में, अपने गाँव में या अपने खित्ते के अंदर करूँ? देखिए, हमारे वहाँ जितनी नेचुरल ब्यूटी है उसको टूरिज़्म के हवाले से जितना एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए था हम नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। लेकिन ये कसूरवार तो आप लोग हैं ना। नहीं सारे, मैं गुजारिश करूँ वो तरजीहात होती हैं ना। मैंने अर्ज़ किया अभी भी नीलम के अंदर, रावलाकोट के अंदर, और फिर उसके अलावा बाका डिस्ट्रिक्ट है, फिर मीपर में वाटर टूरिज़म है, फिर स्पोर्ट्स टूरिज़म है, रिलीजियस टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। इसको मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। पुलिस वालों ने काम किया, गाड़ियाँ मख्तस की, टीमें बनाई, समर में हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, बड़ी तादाद लेकिन ये जो मसलन अभी बिंजोसा लेक है इसको बेहतर किया जाना चाहिए। इसी तरह ये भिमर का इलाका है, इसमें एक बहुत बड़ा पार्क हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरह बाज़ और एरियाज़ हैं जिनमें वाइल्ड लाइफ के हवाले से बहुत काम किया जा सकता है, और वो सारी स्कीमें हमने अप्रूव करवाई हैं। आप देखें, लेकिन ये है कि इस पोटेंशियल को ज़्यादा, जैसे हाइडल का पोटेंशियल आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, इसी तरह टूरिज़म का पोटेंशियल भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो सड़कें हमने बनाई हैं उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इसमें इजाफा होगा और लोग बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर में आएंगे इंशाल्लाह। हमारे जानने वाले अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे ये जो मेंबरान असम्बली होते हैं इनसे पूछें इनकी तनख्वाह कितनी होती है? मेंबरान असम्बली जो है ना वो असम्बली सेक्रेटेरिएट के उनकी स्ट्रेंथ पे होते हैं, और जो कैबिनेट है वो सर्विस डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ पे होती है, SNJD कहते हैं उसे। तो उनकी तनख्वाह जो है और उनके अखराजात जो हैं वो ऐसे नहीं होते कि वो सिर्फ उसी में गुजारा कर सकें अपनी फैमिली का भी, और अलाउंसेस भी होते हैं, सैलरी भी होती है, अलाउंसेस भी होते हैं। मसलन इस वक्त एक जो वज़ीर है उसका माहाना जो ख़र्चा है वो तकरीबन 10 लाख के करीब है। गवर्नमेंट जो उसका जो पूरा सेटअप है, गाड़ियाँ हैं, बाकी निज़ाम है, उसके लिए देती है, लेकिन 3 लाख रुपया उसकी अलाउंसेस मिला के जो है वो 13 लाख हो गए। नहीं, वो कुल मैं बता रहा हूँ। अच्छा, 10 लाख तक तो एक वज़ीर जो है वो माहाना उसके ऊपर जो है वो ख़र्चा आता है हुकूमत का। इसी तरह असेंबली का मेंबर जो है, असेंबली का मेंबर जो है वो उसकी सैलरीज है, उसके अलाउंसेस हैं, उनमें कुछ कमेटियों के चेयरमैन हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो फैसिलिटेट किया होता है पार्टी ने, हुकूमत ने इन लोगों को किसी न किसी हवाले से। तो अलबत्ता ये आप कहें कि वो इससे अपना पूरे का पूरा ख़र्चा चला सकते हैं, मुमकिन नहीं जब तक दूसरा काम आप कोई और साथ आपकी फैमिली के लोग या बाकी लोग मिल के जल ना करें तब तक मुमकिन। और कोई साथ अपना, मतलब कई लोग हैं कि कई एक फैमिली के अंदर जो है वो सैलरीड पर्सन होते हैं, कई एक एरियाज़ में कोई बिजनेसमैन होता है, किसी एक फैमिली में कोई ना कोई, मसलन मेरा बच्चा है वो आप कारोबार करता है, तो वो अभी तक मेरा डिपेंडेंट है लेकिन है कि कारोबार करता है। इसी तरह और बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, किसी के फैमिली जो है वो, अब मैं तो 60 साल का होने वाला हूँ, तो मुझे तो पता है कि जी कैसे आगे चलना है, कैसे नहीं चलना है। तो इसी तरह हर आदमी अपनी अपनी प्लानिंग करता है। लेकिन अगर ये कहें कि ये जो उनकी सैलरीज हैं, ये आजकल जो महंगाई का दौर है, जितनी इन्फ्लेशन है उस एतबार से कम है, उस एतबार से तो अगर देखें ना, यहाँ पे जब डॉलर जो है उसकी प्राइस बढ़ती है, अब देखें ना, किसी ज़माने में जब पहली दफ़ा 1989 में आया था, तो जब मैंने एक्सचेंज करवाया था करेंसी को, तो उस वक्त उसकी वो तकरीबन 39 जो है वो वैल्यू थी रुपीस में। अब जो है वो 202 है, 204 है कभी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले सारे अरसे में कितनी जो है वो महंगाई ज़्यादा होगी। इसी तरह पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा इशू जो है, वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो उसकी आबादी है, बढ़ती हुई बेतहाशा आबादी है। लेकिन उसके बाद जो इस वक्त बड़ा इशू है वो महंगाई है, गुर्बत है, और फिर ये है कि एजुकेशन में हम आगे नहीं जा सके। हमारा जो एजुकेशन का बजट है वो कम है। दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की है वो तालीम से किया, उन्होंने तालीम से शुरू किया, और तालीम को उन्होंने अपनी जो पहली और आखिरी तरजीह बनाया है। इसी के अंदर सब कुछ आता है, कोई शक नहीं। जाते जाते एक शेर सुनाएं, फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। दिल तुझे दुश्मन की तामीज़ कहाँ है, ऐ दिल तुझे दुश्मन की तामीज़ कहाँ है, तू हल्का यारा में भी मोहताज रहा कर, तो हल्का यारा में मोहताज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।